वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो इस वक्त ओवरऑल सियासी और माशी सूरत हाल है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत अब क्या सोच रही है। अगर हम अब बात करें सिर्फ सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से तो ऑब्वियसली पेशावर के वाक़े के बाद बहुत उस पर बहस हो रही है और हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि एक कंसेंसस इस पे बिल्ड किया जाएगा। पहले जो पेशावर में होने वाली एपेक्स कमेटी थी उसमें भी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मदऊ किया। कोशिश ये थी कि सब इकट्ठे बैठेंगे, इस मामले पर बात करेंगे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। इसके साथ साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि जो एक हुकूमती ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसकी जो तारीख है वो तब्दील की गई है और इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुलाया गया है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जवाब आया है कि एक तरफ हमारे ऊपर केसेस बन रहे हैं, हमें अरेस्ट किया जा रहा है, तो ऐसे हालात में एपीसी में शिरकत कैसे हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने तो जेल भरो तहरीक भी शुरू करने की तरफ इशारा कर दिया है, क्योंकि जो प्रोविंशियल असेंबलीज तहलील हो गई हैं उनके इलेक्शंस की तारीख अभी तक सामने नहीं आई। नवाज लीग की अगर बात करें तो मरियम नवाज साहिबा सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइज़र अब वापस आ चुकी हैं, बहुत मुतहरिक हैं। मुल्तान और भावलपुर समेत उन्होंने शहरों में वर्कर्स से खिताब किया है, तंजीमी अमूर पर भी मीटिंग्स कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो सीनियर लीडरशिप है जमात की, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी शामिल हैं, उन सब की सरपरस्ती में ही काम करेंगी। कहा यह भी जा रहा है, मीडिया ज़राए से खबर चली है कि नवाज शरीफ साहब ने भी मरियम नवाज साहिबा से कहा है कि वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुलाकात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको दूर करें। और इसी सारे सियासी शोर शराबे में IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो भी जारी हैं। इत्तलात ये हैं कि IMF जो है वो बिल्कुल कोई लचक नहीं दिखा रहा। GST की इम्पोजिशन हो या जो सारी सब्सिडीज़ हैं उनको ख़त्म करने की भी बात हो रही है। बहस अभी जारी है इन सब इश्यूज़ पे और इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है खाकान अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया जी। सर, वो हमने आपका वैसे ओहदा तो नहीं लिखा, बट पूछना था कि इस्तीफा कबूल हो गया वो या गलती कर दी हमने? ऐसे मामला में इस्तीफा आप दे देते हैं, उसमें कबूलियत वाली बात नहीं होती। अच्छा। ये ओहदे जो पार्टी के होते हैं वो पार्टी की इमानत होते हैं। तो मैं 2019 से मरा था, तो मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ओहदे पे नहीं रह सकता। सर, ये बहुत इत्तलात आ रही थी कि मरियम नवाज साहिबा आपसे मुलाकात करेंगी। कोई नहीं, उनका अपना घर है, जब मर्जी आए, लेकिन मुलाकात को ऐसी इस मामले में उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, बट हैज शी बीन इन टच? नहीं, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, अभी वो प्रॉब्लम वो मसरूफ हैं भावलपुर में, मुल्तान में। सर, तो क्या आपका ख्याल है कि मरियम नवाज साहिबा जो आ रही हैं, ये रीऑर्गेनाइज हो रही है, पार्टी वर्कर्स से खिताब कर रही हैं, या आप लोग इलेक्शंस की तैयारी करें? जी बिल्कुल, जमात हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल करती है, उसमें उसकी तजदीद करती है और साथ साथ इलेक्शन की तैयारी, क्योंकि इलेक्शन तो करीब है, बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं, सूबाई के इलेक्शन भी हैं, फिर कौमी के आ जाएंगे। सर, सूबाई इलेक्शंस की तारीख ही सामने नहीं आई। तारीख आ जाएगी, अभी 90 डेज होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। नहीं, 90 डेज में तो सर इलेक्शन करवाना होता है ना, अभी तो तारीख ही नहीं आई। जी, इलेक्शन कमीशन ने देनी है, वो दे देंगे। जब 90 डेज उन्होंने पीरियड होता आपके है, गवर्नर को कहा, उन्होंने गवर्नर ने कहा मैं तो तारीख नहीं देता, आप खुद ही फैसला कर लें। वो कोर्ट चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपके लॉ मिनिस्टर कह चुके हैं कि इलेक्शंस में ताखीर हो सकती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश हो सकती है, कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है, उसके जवाब होता है। यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन ने अब तारीख देनी है। गवर्नर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, आप इलेक्शन करवाएं जिस तारीख पे मर्जी है। बट सर, क्या आपकी जमात में कोई ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि इलेक्शन जो है उनमें ताखीर की जाए? नहीं, ऐसी कोई गुफ्तगू मैंने नहीं सुनी, मुमकिन भी नहीं है। सर, आपके जो लीडर्स टीवी पे आके इस तरह की गुफ्तगू करते हैं? कौन? आप सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं हाँ जी डिले भी हो सकता है। मुझसे भी आप पूछेंगे, मैं वो हाँ जी बिल्कुल आईन में गुंजाइश मौजूद है, इलेक्शन डिले भी हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन इलेक्शन मैं और आरफा नूर डिले नहीं कर सकते, ना ही गवर्नर साहब कर सकते हैं।
الیکشن کی ڈیلے جو ہے وہ صرف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، کب الیکشن کروائے. تو جب بھی کوئی ایسا عمل ہو، غیر معمولی حالات ہوں، الیکشن کمیشن فیصلہ کرے کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے، تو پھر وہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور وہاں پر ان کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کیوں الیکشن نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح. سر اے پی سی کی تاریخ آپ لوگوں نے تبدیل کی؟ جی مجھے علم نہیں ہے، میں آپ کو پتہ ہے تو بتا دیں. اچھا نہیں، وہ میں پہلے پروسیس میں انوالو نہیں ہوں تو مجھے 9 فروری میں نے سنا ہے کہ 9 کی طرف گئی ہے. کوئی خاص وجہ سر، مقصد کیا ہے اے پی سی کا؟ مقصد یہ ہے کہ ملک میں جو ایک ٹیررزم کی لہر آنے کا خدشہ ہے، کیونکہ جو کچھ آ تو چکی ہے سر جی خدشہ تو ایک بہت بڑا نہیں، یعنی وہ تو ایک واقعہ بڑا دردناک واقعہ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ خطرہ ہے کہ یہ معاملہ پھر بڑھ نہ جائے. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے جس میں پولیٹیکل کنسنسس ضروری ہوتا ہے. سر تو نیشنل ایکشن پلان سے اب آپ لوگ آگے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں وہ ریلیونٹ نہیں رہا؟ اس پہ زیادہ ایک تو کنسنسس بنایا گیا تھا، نیشنل ایکشن پلان تھا، ہم بار بار گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں کہ اس پہ کام نہیں ہوا، امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. تو اب اگر پھر سے دوبارہ کنسنسس کی ضرورت ہے تو are we redoing it؟ جی نہیں، کنسنسس تو ایک اظہار ہوتا ہے کہ ہم سب متحد ہیں اس خرابی کے خلاف. جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں کچھ امپلیمنٹیشن ہوئی، اس کے آپ کو رزلٹ بھی ملے. اب اس کو میرا خیال ہے اگر جو کمی اس میں رہ گئی ہے یا اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. سر کوئی کمی ہے اس میں؟ یہی تو میں نہیں سمجھنے ہوگی، کی کوشش اگر کر رہی ہوں نا. اتنا عرصہ ہم اس کو نہیں امپلیمنٹ کر پائے تو یہ مکمل طور پہ تو یقیناً کچھ کمی تو ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بٹ اس کے حوالے سے ابھی حکمت عملی کیا حکومت نے بنا لی ہے، یا یہ وہ جس دن ہم بیٹھیں گے اسی دن یہ نہیں، پلاننگ؟ مشاورت کر کے ہر ایک کی اپنی رائے پوچھیں گے. ہر جماعت ہے، بہت سی جماعتیں ہیں، ہر ایک کی اپنی رائے ہے. اس رائے کے مطابق ہی جو نیب ہے وہ امینڈ ہوگا. صحیح. سر ویری کوئکلی، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز آپ لوگ اس لیے نہیں کروا رہے کیونکہ شاید آپ لوگ گھبراتے ہیں کہ الیکشنز میں ہاریں گے. نواز شریف صاحب بھی اسی لیے واپس نہیں آتے. یہ بہت سے لوگ یہ غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ الیکشن ہم بھی کروانا غلط نہ کہتے کروانا ہیں. ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے، الیکشن کرانا نہ کرانا کسی سیاسی جماعت، کسی حکومت کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن میں انہوں نے. سر آپ گھبرا رہے ہیں الیکشن سے؟ نہیں، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو. آپ کی جماعت گھبرا رہی ہے؟ جی بالکل نہیں گھبرا رہی. کس بات سے گھبرائیں؟ تو یہ سب خبریں غلط ہیں کہ آپ لوگوں کی پوزیشن اس وقت مہنگائی کی وجہ سے بہت کمزور ہے. پوزیشن کمزور ہو سکتی ہے، وہ تو الیکشن میں پتہ لگے گا. ابھی تجزیہ ہی ہو سکتا ہے نا. ہاں تجزیہ ہی ہو سکتا ہے، ورنہ کل اگر کوئی حکومت اس سے کوئی اور ہوتی تو کیا وہ مہنگائی آج کم ہوتی؟ یہ جو حکومت کل آئے گی وہ گارنٹی کر سکتی ہے کہ مہنگائی نہیں ہوگی؟ نہیں سر، گارنٹی تو کوئی نہیں کر سکتی، بٹ ہم نے دیکھا نا کہ جب پاکستان تحریک انصاف پاور میں تھی اور مہنگائی تھی تو آپ لوگ بائی الیکشن جیتے تھے، اور جب سے آپ لوگ حکومت میں آئے ہیں وہ اپوزیشن میں چلے گئے تو ہمیں رول ریورسل تو نظر آ رہا ہے نا. جی ٹھیک ہے، وہ بائی الیکشن کا اور ماحول ہوتا ہے. جنرل الیکشنز میں لوگ دیکھتے ہیں کون سی جماعت نے کیا کام کیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. سر ابھی تو سبھی آ رہے ہیں نا، بائی الیکشنز بھی ہیں، جنرل الیکشنز بھی ہیں، پروونشل اسمبلی کی بھی الیکشنز ہیں، اس لیے ماحول تو مطلب کہ آل اوور دا پلیس ہوگا ٹو پٹ اٹ ان انگلش. جی بالکل بالکل. سو ڈو یو تھنک کہ مینیج کر لیں گے آپ لوگ؟ مینیج کی بات نہیں ہوتی، الیکشن لڑنا پڑتا ہے. آپ اپنا بیانیہ لے کر جاتے ہیں، دوسرے لوگ اپنا بیانیہ لے کر آتے ہیں، جو عوام قبول کریں، اس کو قبول کریں، وہی ہوتا ہے. سر آئی ایم ایف کے حوالے سے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ واٹ آر دی آپشنز ان فرنٹ؟ کافی دن تو گزر چکے ہیں، 9 فروری تک سب کچھ فائنل ہونا ہے. ابھی تک جتنی بھی جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو اس میں کوئی اچھی اطلاع نہیں ہوتی، یا یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط بہت سخت ہیں، یا پھر اس طرح کا ذکر ہوتا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے سجیسچنز دی گئیں یا پلانز دیے گئے انہوں نے اس پہ ایکسیپٹ نہیں کیے. دیکھیں، جو ہمیں کچھ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف آپ کے ملک میں خود نہیں آتا، آپ اس کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم مشکلات میں ہیں، ہمارے مالی مشکلات ہیں، ہماری معیشت مشکل کا شکار ہے، تو آپ ہماری مدد کریں. آئی ایم ایف کچھ پیسے بھی دیتا ہے اور وہ کچھ فائنینشیل ڈسپلن بھی لے کر آتا ہے، جس کو دیگر لوگ دیکھ کر، آپ کے دوسرے ممالک جو ہیں، دوسرے ادارے جو ہیں، وہ آپ کی مدد کو آتے ہیں. تو آئی ایم ایف بنیادی طور پہ جو بات کرتا ہے وہ یہ ہوتی ہے
کہ آپ کوئی چیز بھی قیمت خرید سے کم نہیں بیچیں گے. بجلی ہو، گیس ہو، پیٹرول ہو، کوئی چیز بھی جو یوٹیلیٹیز ہیں، جو دیگر سروسز ہیں، آپ اس کی قیمت خرید پوری وصول کریں گے، کیونکہ آپ پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ اس میں، اگر آپ یہ نہیں پوری کریں گے تو پھر آپ کو مزید قرضہ لے کر اس کو پورا کرنا پڑتا ہے، جس کا زیادہ بوجھ عوام پہ پڑتا ہے. تو یقیناً جب آپ قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں اس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ فیصلہ نہ کرنے کا بوجھ اسے بہت زیادہ ہوتا ہے. سر بٹ کیا اب حکومت یہ تیار ہے؟ بیکاز یہ ہم بحث بہت عرصے سے سن رہے تھے. ڈار صاحب کا جو ایک سٹینڈ تھا، ان کا خیال تھا کہ وہ آئی ایم ایف کو کنونس کر پائیں گے، وہ تو نہیں ہوا. بٹ ابھی بھی ڈریگ آن نہیں کر رہی ہیں، جو مذاکرات ہیں وہ کھچے چلے جا رہے ہیں. تو اس سے لوگوں کو خدشہ یہ ہے کہ شاید ڈار صاحب اب بھی تیار نہیں ہیں شرائط ماننے کے لیے. دیکھیں نیگوشیشن یہی ہوتی ہے نا، آپ اپنا موقف رکھتے ہیں. ہمارا موقف یہ ہوتا ہے کہ ہم کم سے کم بوجھ عوام پر ڈالیں. سر ڈو یو ہیو ٹائم فار دیز کر رہے نیگوشیشنز؟ ہیں. دیکھیں ہر اس میں 2-3 ہفتے لگ میں کا پروسیس ہوتا ہے. ابھی شاید ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. بٹ کوشش یہی ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط بھی پوری ہو جائیں اور عوام پہ بوجھ بھی کم پڑے. یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہوتا ہے. سر بٹ ایک طرف اگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ خرچے کم کریں، فائنینشیل ڈسپلن وہ لے آئے، تو سر کیا آپ لوگ بھی کوئی اور ان کو آپشنز نہیں دے سکتے، جیسے کہ کیبنٹ کا سائز کم کر لیں؟ جی بالکل، اگر انہوں نے کہا کہ کیبنٹ کا سائز بھی کم کر بٹ دیں یہ آپ گے، کی طرف سے پروپوزل نہیں آ سکتا، کیبنٹ مطلب کے کہ کیبنٹ کے سائز سے میں پھر گزارش کروں گا. اچھا فرق نہیں پڑتا. اس سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. And you معذرت don't سے think- معذرت and سے you کہوں don't گا. think کہ optics matter. I mean, میں- ایک طرف آپ ہم لوگوں کے اوپر بجلی کے بل جو ہے بڑھ رہے ہیں، گیس کے آپ بڑھائیں گے ایونچولی اگر آئی ایم ایف کا پروگرام، اگر آپ نے- اور 80 بندے آپ لوگ جی منسٹر 80 بنا آپ کے 100 بیٹھے رکھ لیں، اگر ان میں سے ایک آدمی بھی آپ کو کوئی ایک ایسا کام کر دے جس کی آپ کے سینکڑوں ارب بچ جائیں، بات پوری ہوگی نا. اچھا سو یو تو اس تھنک لیے- کہ آپٹکس ڈونٹ نہیں، میٹر؟ آپٹکس ہر چیز میں میٹر کرتے ہیں، لیکن میں ریزلٹس کو دیکھتا ہوں کہ جب آپ نے کیبنٹ بنائی ہے، اس میں ایس اے پی ایمز ہیں، وہ ایس اے پی ایم کسی کو گالی دینے کے لیے نہیں رکھے، کسی کی حد تک کرنے کو نہیں رکھے، لوگوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے نہیں رکھے، لوگوں کو پر ہیروئن ڈالنے کے لیے نہیں رکھے. ان کو رکھا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. وفاقی ملازمین کی سر آپ نے تنخواہیں بڑھا دی ہیں، اس کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ اس سے وہ شاید دے ول پرفارم بیٹر اور وہ ہو جائے گا. تو مطلب کہ لوگوں کے لیے سختیاں، اور آپ لوگ کیونکہ محنت زیادہ کر رہے ہیں، عام لوگ شاید محنت نہیں کر رہے، تو اس لیے یو تھنک کہ ان کو مطلب کہ اتنی کیبنٹ ہونی چاہیے اور ان کو سیلری انکریمنٹس بھی ملے. مجھے تو سر معاف کریے گا، میں وفاقی ملازم نہیں ہوں، نہ ہی کیبنٹ وفاقی ملازم ہوتی ہے. نہیں سر وفاقی کیبنٹ اور ایم این اے کی تنخواہ، کیبنٹ اور ایم این اے کی تنخواہ میرا خیال ہے کئی سالوں میں نہیں بڑھی ایک پیسہ بھی. تو وہ اس لیے بڑا غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ مطلب ایم این اے ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں یا کیبنٹ کھا گئی ہے. آپ وفاقی ملازمین کو اگر تنخواہ نہیں دیں گے، پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہیں بڑھتی ہیں، کچھ اداروں میں زیادہ بڑھتی ہیں، کہیں پہ کم بڑھتی ہیں، ڈان میں یقیناً بڑھتی ہوں گی. میں نہیں ہے تو میں سفارش کرتا ہوں کہ ڈان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، تاکہ ہم آپ سے یہ سوال نہ پوچھیں کہ آپ لوگ کیوں اتنی بڑی کیبنٹ رکھ کے بیٹھے یہ کہنا کہ اگر ملک کے اندر مہنگائی ہے، کچھ نہ کچھ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ملازمین کی زندگی بہتر ہو سکے. مشکل حالات ہیں ملک کے. تو they've asked you to privatize steel mills and to power plants. جی اسٹیل مل تو پرائیویٹائز ہو ہی چکی ہے، بند ہو چکی ہے، پرائیویٹائز ہی سمجھیں. اس وقت کوئی اس کا بوجھ ملک پہ نہیں ہے. بٹ سر وہ کیوں پھر کہہ رہے خرچہ تو اس کا اٹھانا پڑتا جی ہے. خرچہ سال کا میرے خیال 2.5-3 ارب پہ آ گیا ہے. تو سر کیا اتنا وقت ہے، مطلب کہ کیا وہ آپ کو ٹائم لائن دیں گے اس کو؟ ٹائم لائن مجھے نہیں پتا، بٹ ایک یہ انٹینٹ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ پروسیس شروع کرنا ہے. ہر ایک جانتا ہے کہ ان چیزوں کا پروسیس 1.5 سال سے کم نہیں ہوتا. جب بھی آپ کوئی پرائیویٹائزیشن میں جاتے ہیں تو وہ یقیناً جو آپ کے 2 پاور پلانٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے، اس سے کہ پہلے وہ بھی بوجھ بن جائیں. آج جو بوجھ نہیں ہے لیکن کل بن جائیں گے. تو اس طرح اسٹیل مل ہے، دیگر حکومتی ادارے ہیں جنہیں کرنے کی ضرورت ہے. نہیں سر بٹ کیا مطلب کہ the point I'm trying to understand is کہ اس وقت ایجنسی تو ہے ہمارے آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے، مطلب ہمارے جو اس وقت فارن ریزروز کی سچویشن ہے اور وہ شرائط رکھ رہے ہیں اور جس کو وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ فرنٹ لوڈ کریں، بٹ پرائیویٹائزیشن کے لیے کس قسم کی حکومت ان کو کمٹمنٹ دے سکتی ہے جس پہ وہ یقین کر لے؟ بیکاز اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی تو بہت زیادہ ہے. جی ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑا عرصے سے آ رہا ہے. ہم نے تو پچھلے 3 سال میں جو وعدے کیے ایک بھی پورا نہیں کیا، جس میں یہ سب شامل تھیں
بہرحال اب یہ حکومت پہلے بھی ہم نے ان سے کمٹمنٹس کی ہیں جو بہت حد تک پوری ہوئی ہیں، مزید بھی اس کو اسٹرکچرل ریفارم ہے، کچھ جیسے ابھی کہہ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن ہے، تو یہ بھی آپ کو کرنی پڑے گی. یہ وہ کہیں یا نہ کہیں یہ آپ کو کرنا چاہیے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں. سر وہ کرنا تو چاہیے، بٹ آپ لوگ بھی 5 سال حکومت کر کے گئے، آپ نہیں کر پائے. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی آبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہی کچھ چیزیں ہوئیں، کچھ چیزیں ہوئیں، کچھ نہیں ہوئیں، بالکل درست بات ہے. آئی تھنک آبویسلی جوڈیشری کا بھی ایک رول رہتا ہے، بیوروکریسی کا، نیب کا، بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ واٹ ول بی ڈفرنٹ دس ٹائم اراؤنڈ. نہیں، اب آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. یہ دیکھیں آپ کے اپنے ملک کا مسئلہ ہے. آپ یہ دیکھ لیں اسٹیل مل جو ہے ایک کورٹ کے ڈیسیشن سے پرائیویٹائز اسٹیل مل نہیں ہو سکی تھی. بڈ آ گئی، اچھی بڈ تھی، وہ نہیں ہوئی. اس وقت سے لے کر آج تک میرا خیال ہے 200 ارب روپیہ ہم اسٹیل مل پہ لگا چکے ہیں پچھلے 20 سال میں. یہ بدقسمتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جی ہم سب کو ذرا اکٹھا ہو کر فیصلہ کرنا پڑے گا. سر کہتے ہیں کہ سپلائی چین ڈسرپشنز کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے کیونکہ ایل سیز بہت عرصے سے کھلی نہیں ہیں. جی کھول رہے ہیں، وہ کھل جاتی ہیں، کھولتے ہیں، کوئی ایسی ڈسرپشن اس وقت نہیں ہے. آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں. آپ اللہ نہ کرے، ہم اس کو پوری طرح مینیج کر رہے ہیں. دوائیوں کی تو اطلاعات سر ابھی سے آ رہی ہیں. دوائیوں کی اطلاعات میں نے بھی سنی ہے، لیکن اکثر دوائیاں موجود ہیں. کچھ دوائیوں کا ایشو ہے، وہ بھی مینیج کیا جا رہا ہے کہ یہ اسینشل چیزیں ہیں، دوائیاں ہوں، پیٹرولیم ہو، تو ان پہ اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بینکس خود جو اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے ذرا ایل سی کھولنے میں دیر کرتے ہیں، زیادہ اسکروٹنی کرتے ہیں. سر عمران خان صاحب نے دھمکی دی ہے جیل بھرو تحریک کی اگر الیکشن کی ڈیٹ کال نہیں ہوئی. آپ لوگ الیکشن ہے، صوبائی کے بھی الیکشن آ رہے ہیں، قومی کے بھی آ رہے ہیں. سر تاریخ نہیں ہے، الیکشن کمیشن بتا دے گا. آپ تو ایسے پریٹینڈ کریں جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا سارے ملک میں گفتگو ہو رہی ہے کہ الیکشنز ہوں گے کہ نہیں. الیکشن ہوں گے. ہمیں قیاس آرائی کی ہمیشہ عادت ہی بن گئی ہے. آئینی معاملات میں قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے. اچھا صحیح. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے پروونشل اسمبلی کے الیکشن؟ جی بالکل ہوں گے. There is no reason for a delay. الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ریزن تو مجھے پتا نہیں ہے، میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے. حکومت کے پاس بھی کوئی ایسا خیال نہیں ہے؟ حکومت سے بھی پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا. حکومت کے پاس چوائس نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں. حکومت اور نیرہ نور اور شاہد عباسی برابر ہے. عارفہ نور الیکشن کرانے یا نہ کرانے کے معاملے میں برابر ہے. چلے سر، دیٹس گڈ ٹو نو کہ آپ بھی اتنے ہی پاورلیس ہیں جتنے ہمیں. سر جنرل پرویز مشرف، ہی پاسڈ اوے. یہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس ملک کے حکمران رہے، فوج کے سربراہ بھی تھے، 8-9 سال حکمران بھی رہے. حکمرانی میں بہت سی کوتاہیاں بھی ہوتی، کچھ کام بھی آپ کرتے ہیں، بہت سی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. بہرحال وہ اب تاریخ کا حصہ ہیں، تو تاریخ ان کو جج کرنے دیں. نہیں سر بٹ آپ کی جماعت کا ایک بہت I would say it was a difficult relationship with him کیونکہ نہ صرف انہوں نے کو کیا، آپ لوگ جیل گئے، آپ خود بہت عرصہ جیل میں رہے ان دنوں میں. اس کے بعد پھر جب آپ لوگوں نے 2008 کا الیکشن جیتا، آپ کی جب وہ جو کولیشن گورنمنٹ تھی، کیبنٹ بنی، اوتھ لیا آپ لوگوں نے پریزیڈنٹ مشرف سے بھی. میں کہا اس کو تاریخ ایسا رہنے دیں. ہمیں ذاتی طور پہ میرے دل میں ان کے خلاف کوئی رنجش نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی مجھے شکوہ نہیں ہے. وائی؟ میرا خیال ہے انسانی فطرت ہے. آپ یا اس جذبے میں رہ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ بدلہ لینا ہے یا کسی کی کوئی شکایت کرنی ہے. انہوں نے جو کچھ کیا انہوں نے اپنے حکمت عملی کے تحت کیا. ہم بھی ان کے سامنے ڈٹے رہے، ہم نے بھی اپنا جو ذمہ داری تھی وہ بھی پوری کی. اور بہرحال یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. تاریخ ان کو کیسے جج کرتی ہے، ان کے پیریڈ کو کیسے جج کرتی ہے، یہ وقت ہی بتائے گا. باقی ان کا عمل جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. اور میں بنیادی طور پہ جو بھی حکمران ایک عوام کے مینڈیٹ کے بغیر آتا ہے وہ ہمیشہ اپنی لیجیٹیمیسی ڈھونڈتا رہتا ہے. تو ان کا بھی یہی مسئلہ تھا. آخری وقت تک لیجیٹیمیسی کا ایشو رہا. صدر بنے لیکن اس عہدے پر بھی قائم نہ رہ سکے. صرف آپ کا خیال ہے کہ ان کا جو ٹرائل چلا پاکستان میں obviously، اور اس کے لیے بھی آپ کی جماعت نے بہت ایک بھاری قیمت ادا کی، وہیں سے آپ لوگوں کے مسائل بھی سول ملٹری ریلیشن شپ جو خراب ہوئی وہاں سے ہوئی. پر ڈو یو تھنک کہ جس کو کہتے ہیں نا اٹ فائنلی شٹ دا ڈور آن انٹرونشنز ان پاکستان؟ یہ تو وقت بتائے گا. آپ کو ابھی کیا لگتا ہے؟ ٹرائل جو ہوا، ٹرائل کی خواہش حکومت کی نہیں تھی.
میں پھر آپ کو کہوں گا کہ یہ کورٹ کیونکہ نے- میں اس کے کچھ معاملات جی، کا میں ذاتی طور پہ علم ہے مجھے، میرا مشاہدہ ہے، تو نواز شریف صاحب کی بالکل خواہش نہیں تھی کہ ٹرائل ہو. اچھا بہرحال جو کورٹ نے اس وقت آرڈرز کیے اس کے تحت ایک ٹرائل شروع ہوا، اس کے بعد وہ بیمار ہو کر باہر چلے گئے اور اب وہ واپس آئے. ایک دفعہ بیچ میں شاید نہیں. سر کتنا دباؤ آپ لوگوں پہ پڑا جب ان دنوں میں ٹرائل شروع ہوا، جب انڈائٹمنٹ ہوئی؟ بیکاز آئی مین اٹ وینٹ آن فار کوائٹ اے فیو ڈیز. پھر کہتے ہیں دھرنا بھی اسی وجہ سے ہوا، دھرنے کے بعد وہ چلے گئے ملک سے باہر. میں نے کہا یہ پھر کیا سارا ہی ہو سکتی ہے. مجھے جس بات کا آپ ذاتی کو طور کیا پہ علم ہے علم ہے میں نے سر؟ بتا دیا. بس آپ کو اتنا ہی اس کے بعد تو جتنا آپ جانتی ہیں اتنا میں بھی جانتا ہوں. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ حکومت میں تھے اور آپ کو صرف آپ اتنا ہی معلوم میڈیا ہے. میں تھی، میڈیا زیادہ جانتے ہیں. ہم تو سر. آدھی حکومت جو پاکستان کی ہوتی ہے وہ تو میڈیا سے حاصل کرتی ہے انفارمیشن. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جنرل مشرف کی لیگیسی پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سابق آرمی چیف اور صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کا، ان کی وفات کا، اور جو ان کا دور حکومت رہا پاکستان میں. دبئی میں مقیم پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ علالت کی باعث ان کی وفات کی خبر گزشتہ روز آئی. اطلاعات اب یہ ہیں کہ ان کی جو میت ہے وہ کل 7 فروری کو تدفین کے لیے پاکستان پہنچ جائے گی. ان کے اہل خانہ اس کے ساتھ آئیں گے. پرویز مشرف صاحب کا بہت ایک جو کریئر رہا، آئی تھنک پاکستان کے ایک بہت اہم موڑ میں اور ایک ایسے وقت میں وہ پاکستان کو لیڈ کر رہے تھے جب ساری دنیا کی نظریں پاکستان میں تھیں. ان کا جو پروفیشنل کریئر ہے وہ تو آبویسلی ایز آرمی چیف تھا اور کہیں متنازع ہم کہہ سکتے ہیں وہ رہا آبویسلی، بیکاز ایک کو ہوا، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اوور ٹرن کیا گیا. 12 اکتوبر 1999 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کو جو ہے گھر بھیج کے پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا اور 9 سال وہ پاکستان کے اوپر حکومت کرتے رہے. جولائی 1999 میں، اس سے پہلے انہوں نے کارگل کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی. آرمی چیف تھے، کہا جاتا ہے ان کا پلان تھا. ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی اس وقت، اور اس کے 3 ماہ بعد سول ملٹری ریلیشن شپ ایک ایسے موڑ پہ پہنچی کہ پرویز مشرف صاحب جو تھے انہوں نے کو کر دیا. 2 سال تک چیف ایگزیکٹو کا عہدہ انہوں نے اپنے پاس رکھا، اور جون 2001 میں جب وہ انڈیا کا ٹرپ ایک ان کا پیس کے حوالے سے ہونے لگا تھا تو انہوں نے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے رفیق تارڑ صاحب ان کو ہٹا کے خود پریزیڈنٹ بن گئے. جولائی 2001 میں آگرہ سمیٹ، اس کی بھی آج تک لوگ بات کرتے ہیں. کچھ اٹ وازنٹ ویری اچیو تو کچھ نہیں ہوا، بٹ ایک وہ بہت اہم موقع تھا کیونکہ آبویسلی ان کی پریزیڈنٹ شپ کا ایک سگنیفیکنٹ جو ایسپیکٹ تھا وہ بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات تھے. اس کے بعد جب 9/11 ہوا تو آبویسلی دنیا میں ایک اتنا وہ سیمینل مومنٹ تھا کہ پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ ایک بہت ورلڈ لیڈر کے طور پر ابھرے. پاکستان امریکہ کا پارٹنر تھا جو افغانستان میں انویژن ہوئی. 2002 میں انہوں نے پاکستان میں عام انتخابات بھی کروائے. قاف لیگ بنانے کا صحرا بھی ان کے سر ہے، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف صاحب ان کو ملک سے جلا وطن بھی کیا. 8 سال کے بعد 2007 میں کافی ایک ہلچل رہی پاکستان میں، اور ان کے لیے بھی وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک بہت مشکل سال تھا. پہلے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی. اس کے بعد ایک ملک میں لائرز موومنٹ شروع ہو گئی. جولائی میں لال مسجد اور ایمرجنسی نومبر میں نافذ کی، اور دسمبر میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. اس کے بعد آبویسلی ان کے اوپر ٹریزن ٹرائل ہوا جب ڈیموکریسی ریسٹور ہوئی، اور پھر وہ ملک سے چلے گئے. ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین صاحب. تجزیہ کار ہیں، مصنف ہیں، اس پیریڈ کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے میاں خورشید محمود قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ، جو سارا پاک بھارت تعلقات کا پیریڈ تھا، انڈیا سے پیس ڈائیلاگ تھا، اس میں انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی قصوری صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے.
آپ کیسے what are the first memories that are coming to you جب سے یہ خبر کل ہمیں معلوم ہوئی؟ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ایک بہت اہم موقع پہ. انسان جب چلا جاتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی مارشل لا ہے وہ کنٹروورشل ہو، اور پاکستان کی تاریخ میں کئی مارشل لا ہیں. ایک تو وہ جو اعتراض لوگوں کا ہے میں سمجھتا ہوں قابل فہم، لیکن وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ مختلف مارشل لا کیوں آئے اور اس کی وجہ کیا. ابھی ہم بات کریں میموریز کے، تو جو مجھے میموریز یاد آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف جو کہ کارگل کے اس بانی تھے اور ہندوستانی ان سے نفرت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا خوف پاکستان میں کوئی نہیں. اور اس کی جسٹ ٹو گیو یو بیک گراؤنڈ، جو میری ان سے پہلے میٹنگ ہوئی، انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہ پوچھا تھا انگریزی میں، کستوری صاحب آر یو اے ہاک اور اے ڈو؟ تو میں نے ان کو کہا مسٹر پریزیڈنٹ یو ول فائنڈ آؤٹ ان ڈیو کورس، کیونکہ میں نے کہا کوئی آسان جواب اس کا دینا نہیں ہے. پھر یو ول فائنڈ آؤٹ ان ڈیو کورس. دین ہی فاؤنڈ آؤٹ ان ڈیو کورس آئی واز نائدر definitely not a hawk in the sense that President Musharraf prior to Kargil was. I was not a dove in the sense کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ہندوستان کے آگے ہتھیار ڈالنے لائک مہاتما گاندھی سیٹ کہ جرمنی کی فوجیں آئیں گی تو آپ ہتھیار ڈال دیں اور کوئی بات نہیں، وہ پھر واپس چلی جائیں گی. اس لحاظ سے میرا ٹروتھفل آنسر تھا اینڈ آئی ڈڈ ناٹ گیو ہم اینی ادر آنسر. پوزیشن یہ ہے کہ یہ دو سوال آپ لکھ لیں، جب آر یو ہاکر ڈو، پھر کارگل صحیح. اور اس کے بعد جو ایک ریمارکیبل چینج آئی ہے ریلیشن شپ ود انڈیا. آئی ہیو آلویز بلیو کہ ساؤتھ ایشیا میں اگر امن ہونا ہے تو یہ ضروری ہے کہ یہاں نارملائزیشن ہو. تو میرے لیے تو it was a job which I had believed in. I faced a lot of opposition from within the Foreign Office and of course also from a lot of military people who بالکل were ٹھیک retired and also some within. تو پہلی میموری تو یہ آتی ہے کہ he allowed me to run the Foreign Office. Of course he was the ultimate leader, there was no question. And if he بالکل had ٹھیک. not wanted, سر اگر آپ اجازت and دیں the تو یہ choice میں of زاہد صاحب کو بھی گفتگو میں ذرا شامل کر لوں. زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مصنف ہیں. جی زاہد صاحب، آپ نے بھی اس پیریڈ کو بہت قریب سے دیکھا. قصوری صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ کنٹروورشل تو تھے، مارشل لا تھا، کنٹروورشل تھے، بٹ ڈسپائٹ دیٹ اس وقت جب شروع میں مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تو میرے خیال میں کچھ ویلکم بھی کیا گیا، یا اتنا وہ متنازع نہیں لگتا تھا جتنا ضیاء کا مارشل لا تھا. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں مشرف کی ہم جب بات کرتے ہیں تو یقینی طور پہ کنٹروورشل تو بن جاتی ہے، کیونکہ ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ایک ملٹری جنرل کے طور پہ یا ملٹری رولر کے طور پہ. تو یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ میں جو تھوڑا سا دیکھا، دو تین چیزیں میری آبزرویشن تھی. میں کئی دفعہ ان کو انٹرویو کر چکا ہوں، بہت ہی مطلب اس ماحول میں بھی. پہلے میری ملاقات ہوئی تھی جب 10 دن بعد ہی میں لندن ٹائمز کے لیے انٹرویو کا پہلا میں خیال جو فورن پیپرز کے لیے انٹرویو تھا وہ تھا. تو دو تین چیزیں جو آتی ہیں، ایک تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جب ملٹری ٹیک اوور ہوا تو اس کا مطلب ایک جو اس کا ریئیکشن ملک کے اندر آیا وہ اس طرح کا نہیں تھا جیسے کہ لوگ جو ہیں باہر نکل آئے. وہ پہلے بھی شاید نہیں ہوتا، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ ضیاء کا جو ملٹری کو آیا تھا اس کا ایک لحاظ سے جو ملک کے اندر ہیجان بہت زیادہ تھا. اس میں تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹی سپورٹڈ دس، ایون پیپلز پارٹی. اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی زمانے میں جو ہے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کی 2/3 میجورٹی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ امیر المومنین بننے کا ایک وہ کیا تھا. تو ایک لحاظ سے جو پولیٹیکل پروسیس تھا وہ بالکل پیچھے تھا. ایک تو یہ رہا. دوسری وجہ جو آپ نے کارگل کی بیان کی کہ ٹینشن بڑھتا ہوا نظر آیا تھا. تو ایک تو یہ تھا کہ جو مشرف کی پہلے جو لوگ دو بہت ہی تعداد میں موجود تھا، اس میں کوئی شک نہیں. ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں پیراڈاکسیکل جو ہے ان کی لیگیسی رہی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ان کی وہ بالکل مختلف لگتے تھے جنرل ضیاء کے ساتھ. ایک ان کا ایک لبرل سا اپروچ تھا. ہی اپیئرڈ ایکچولی اے ویری پروگریسو پرسن انیشیلی.
اس کے بعد جو ہے یہ ایک بات ایک وہ بھی تھا کہ ان کی ایک حیثیت کارگل کی وجہ سے ایک نظر آتا تھا، ہی واز آرکیٹیکٹ آف کارگل، اور اس کے متعلق مشہور تھا کہ جو ہے ایک لحاظ سے جنگجو جس کو کہہ سکتے ہیں، ایڈونچرسٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں موجود تھیں. لیکن یہ تھا کہ جو ٹرانسفارمیشن جنرل مشرف میں ہوا دو طرح کا ہوا اقتدار کرنے کے بعد. ایک تو یہ تھا کہ جو آرکیٹیکٹ آف کارگل وچ براٹ پاکستان اینڈ انڈیا جو ہے ویری کلوز ٹو وار، تو وہی شخص جو ہے وہ انہوں نے پھر 2004 کا جو ہے وہ پروسیس شروع کیا. میرے خیال اگر دیکھا جائے تو وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کی پاکستان اور انڈیا کے اندر اتنی جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ بات چیت میں نہیں آئی ہوئی. دوسری ایک اور چیز بھی تھی کہ جو مشرف نے جو ہینڈل کیا جس طرح سے 9/11 کے بعد، اس کے متعلق لوگ تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن جب اس کو قریب سے دیکھا جائے تو ہی ہینڈل دس سچویشن ویری ویل. پاکستان ڈڈ ناٹ ہیو اینی ادر چوائس بٹ ٹو جوائن اٹ. وہ باقی تمام چیزیں تو سیاست کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ فون کال کے، یہ بات صحیح نہیں ہے. تیسری ایک اور بات بھی تھی کہ جو میں اس کو پازیٹیو چیزوں ہاؤ یہ ڈیلٹ وتھ قدیر خان ایشو، صحیح، اس میں بہت زیادہ جو ہے ایک مسئلے تھے پاکستان کے لیے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن تھی. تو یہ تمام تین چیز تھی. لیکن اس کے بعد ایک اور پہلو جو ہمیں مشرف کا نظر آتا ہے بالکل وہ سیاسی طور سے. معاف کریے گا سر، بریک لینی ہے یہاں. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین صاحب اور خورشید قصوری صاحب. جی قصوری صاحب، آپ نے obviously ذکر کیا کہ فارن آفس میں ریٹائرڈ لوگوں سے آپ لوگوں کو کتنا ایک پش بیک تھا. سر کیا یہی وجہ تھی کہ ایونچولی مشرف صاحب جو تھے وہ کامیاب نہیں رہے ود ہز انڈیا پاکستان پیس پلان؟ نہیں، یہ ریزن نہیں. اس کی میں نے ڈیٹیل دی ہیں. پریزیڈنٹ مشرف، میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، انوائس کانفرنس ہوتی ہے ہمارے ہاں. انوائس کانفرنس جو ہوتی تھی اس میں نے یہ دیکھا تھا کہ ریمارکیبل چینج تھی فرسٹ انوائس کانفرنس میں اور تھرڈ انوائس کانفرنس میں. لوگوں کا اوپینین بدل رہا. ایک تو آئی واز ناٹ پریپیئرڈ ٹو چینج مائی ٹیون، آئی ہیڈ اے سرٹن اپروچ. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہو کہ میں ٹک نہیں سکوں گا اور نکالا جاؤں گا، لیکن جب یہ کلیئر ہو گیا کہ میں بھی وہاں ہوں، اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف کی بیکنگ تھی. تو میں نے نوٹس کیا کہ جو لوگ کانٹریرین ویو رکھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے نارملائزیشن انڈیا سروز پاکستان نیشنل انٹرسٹ، اس انوائس کانفرنس میں وہ لوگ زیادہ بولے. اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ اگر لیڈرشپ ٹھیک ہو تو اوپینین بدلتا ہے. ایک تو میں یہ بات کر رہا تھا اور میں نے ریکارڈ کیا تھا اپنی کتاب میں. یہ نمبر دو، جو ڈیٹیلز میں نے دی ہیں وہ آج تک کانٹرڈکٹ نائدر ان انڈیا نور ان پاکستان، کیونکہ میں ایڈوانس کاپیز بھیجی تھی ایل کے اڈوانی، منموہن سنگھ اور پریزیڈنٹ مشرف. تینوں نے بک لانچ اٹینڈ کیا، دو نے دلی میں، ایک نے کراچی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلط چیز ہوتی they would never ever attend it. It's uncontradicted کہ we reached almost a resolution to Jammu and Kashmir. And why did it not happen? I will just in 2 minutes tell you. ایک بیڈ لک ہوتی ہے جو اکتوبر میں 2006 میں ڈاکٹر منموہن سنگھ نے آنا تھا اسلام آباد. پھر ہمیں میسج آئی کہ بھئی یہ تو یو پی کے اور 6 الیکشن اور ہو رہے ہیں، تو اس کو اکتوبر نہ کریں. تو ہمارے یہاں یہ ایک آفت ہے انڈیا پاکستان میں کہ اپوزیشن پارٹیز ایک چیز کہتی ہے گورنمنٹ میں ہوتی ہے ریورس ہو جاتی ہیں. تو ان کو ڈر تھا کہ وہاں سے نہ اٹیک. ہم نے بدنصیبی ان کو جنوری فروری کی بجائے مارچ دے دیا. مارچ میں جوڈیشل موومنٹ ہو گئی تو وہ بہت کام ٹریک سے اتر گیا. If you have time, you can ask me a further question. بالکل ٹھیک سر، تو آپ پوچھ لیجیے گا. لیکن وہ یہاں میں حیران ہو گیا تھا. مشرف نے مجھ سے پوچھا جوڈیشل موومنٹ کے دوران قصوری صاحب اگر منموہن سنگھ صاحب آئے تو کیا خیال؟ بالکل ٹھیک، میں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ نہ کر. بالکل صحیح سر. جی زاہد صاحب، obviously جیسے آپ نے ذکر بھی کیا اور بہت اہم ہے، پاکستانیوں کو تو اور خاص طور پہ ہمارے سیاستدانوں کو تو ڈومیسٹک سین یاد ہے. یو نو واٹ ایور دی ایڈیولیشن انٹرنیشنلی، پاک بھارت تعلقات ایک طرف، بٹ جو جنرل مشرف صاحب کی سیاست میں کردار رہا وہ اس پہ ذرا تعریف کرنی مشکل ہوتی ہے. نہیں، تعریف کیا مطلب بہت ہی متنازع رہا ہے اس میں. اور یقینی بات یہ کہ جیسے جنرل مشرف نے شروع میں کہا تھا کہ وہ ہی ول بی ڈفرینٹ فرام ادر ملٹری جگہ، بلکہ ہوا نہیں. بالکل وہ اسکرپٹ جو سے ہوتا ہے
जो अयूब खान का स्क्रिप्ट था, जो जनरल ज़िया-उल हक का स्क्रिप्ट था, बिल्कुल उसी के मुताबिक ये चले थे। सबसे बड़ी जो है वो वहीं से शुरू होती है कि जनरल ज़िया के जो है जो था रेफरेंडम कराया, वो सबसे ज़्यादा जो है मुतनाज़ा चीज़ तो वहीं से बन के आ जाती है कि उनको एक और भी है कि मिलिट्री रूलर्स का मसला ये होता है कि इवन व्हाटएवर आते जो हैं तो ठीक है, उनके पास ताकत होती है, लेकिन एक हमेशा जो एक चीज़ उनके सर पे लटकी होती है वो लेजिटिमेसी का क्वेश्चन होता है कि इसकी मतलब ठीक है, इक़्तिदार पे तो कब्ज़ा करना बहुत आसान होता है, लेकिन हाउ टू लेजिटिमाइज देयर रूल। तो फिर वो अपने आप को सिविलाइज करने की कोशिश करते हैं, एक हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट करते हैं। और जनरल मुशर्रफ, अयूब खान ने बिल्कुल यही बात की थी, जनरल ज़िया ने भी यही किया, और फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने भी यही करने की कोशिश की। एक किंग्स पार्टी भी बनी थी, और उसके बाद जो है जैसे PMLQ और जिस तरह से बनी को थी, इस्तेमाल करके किंग्स पार्टी बनी थी। इसके बाद जो है सारी चीज़ें जो हैं, और फिर वही बात है कि नैब को भी इस्तेमाल किया गया। ये सारी चीज़ें जो कि मिलिट्री रूलर्स करते रहे, वो मुशर्रफ साहब ने भी वो किया। और उसमें सबसे बड़ा जो है और तनाज़ा ये था कि ठीक है, एक वक्त तक उनकी सियासी उसमें एक लिहाज से जो कंट्रोल रहा है, लेकिन सबसे जो बड़ा इनके लिए जो था दौर, वो था 2007 के बाद वाली। उसमें बिल्कुल जो है तब्दील हो गई सूरत हाल। उनकी सबसे बड़ी गलती वही जब उन्होंने चीफ जस्टिस को हटाया, उसका लॉयर्स मूवमेंट बनी, फिर उसके बाद सियासी तौर पे एक जो चीज़ें उनको बढ़ती चली गई। और मैं समझता हूँ कि वही मुशर्रफ जो शुरू में थोड़ा सा लिबरल एक अप्रोच था, एक फ्रीडम ऑफ प्रेस भी थी, बहुत सारे जो है TV चैनल भी उनके ज़माने में निकल के आए थे, वो पूरी चीज़ें रिवर्स हो गई जो 2007 के बाद। और वो मुशर्रफ बिल्कुल ही एक डिफरेंट उसमें नज़र आया, जहाँ पे गलती की उन्होंने वापस आके वेरी क्विकली वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, वापस आके जब एक दफे मुल्क से चले गए इलेक्शंस वो के तो लिए वो वापस तो आए। बात की चीज़ है, वो तो बात की चीज़ है, वो तो उन्होंने नहीं, उनको वापस आना चाहिए था, लेकिन बात ये गलती ये थी कि उन्होंने सियासी पार्टी बनाने की कोशिश की। देखिए, उनको जनरल्स को ये एहसास नहीं होता है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आसपास जितने भी लोग होते हैं वो आपको जिस तरह से चढ़ाते हैं तो आप समझते हैं कि उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन जब आप वर्दी, इसको कहते हैं ना, वर्दी जो है उसकी ताकत होती है, जब वर्दी उतरती है तो आपको फिर असल चीज़ मालूम होती है। ये हमने हर एक के साथ देखा, जनरल अयूब खान को भी देखा और जनरल मुशर्रफ को भी देखा। जब उनको ये गलत फहमी थी कि जब वो आएंगे कराची में, जब वो दो साल बाद, तो वो जो है उनका वालहाना इस्तकबाल होगा। बहुत सारे लोगों ने उनको मतलब इस्तेमाल भी किया, पैसे भी लिए, लेकिन ये हो नहीं सकता है। कसूरी साहब 30 सेकंड सर, अगर आप कुछ कहना चाहें मुशर्रफ साहब के हवाले से। जो तो मनफी चीजें थी कुछ इन्होंने बता दी जाहिद हुसैन साहब ने, तो इन टर्म्स ऑफ मार्शल लॉ जो मुझे याद है उनकी लीडरशिप क्वालिटी, कि वो फैसला जब कर लेते थे तो ही वॉज डिटर्मिन्ड, वो हमेशा वेल प्रिपेयर्ड थे, ऑफ द रिकॉर्ड कम बोलते थे, लगता था ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन हम फ्लाइट पे बैठते थे तो मैं और वो एक मजाक हमारा हो गया, न्यूयॉर्क तक फाइलें पढ़ते रहते, एवरीथिंग वॉज फ्रेश इन हिज माइंड। तो ये नहीं कि वर्क हार्ड, ही शोड लीडरशिप क्वालिटी। तो जब उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल गई तो उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत उरूज पे था, और सारी दुनिया के जो लीडर्स थे जो ट्राइंग टू रब shoulders. And before I conclude, a conference of non-aligned leaders, it was unbelievable what I saw. It was in Kuala Lumpur. The only two people, there were Hosni Mubarak, Vajpayee, सारी दुनिया के लीडर थे, सिर्फ दो लीडर्स इंटरनेशनल टेंशन, फिदेल कास्ट्रो एंड परवेज मुशर्रफ। There's no doubt about it. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।